बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर इसकी तफसील। इमरान खान पर हैदराबाद तर्ज का एक नया केस। जंगल के बादशाह इंतहाई गुस्से में इस वक्त, और इस्लामाबाद पिंडी में हर तरफ चीखों की आवाज़ है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का हाथ ऊपर है। इस्टेब्लिशमेंट की एक बी पार्टी ने इमरान खान को मुफाहमत का पैगाम पब्लिक में दिया, नाश्ते ले जाने की ऑफरिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की सी टीम पंजाब की काबीना में बैठे हुए लोग अडयाला में बैठे हुए इमरान खान से इंतहाई खौफजदा। वजह क्या है? तहरीक इंसाफ क्यों अपर हैंड पे है? मरीम नवाज तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं। वजह क्या है? और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एजेंसियों की क्लास लेने के बाद अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी एजेंसियों को, इदारों को दो टोक पैगाम खुल कर दे दिया। नए DGISI का जिक्र भी हो रहा है। उसके बाद कुछ और अहम तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। वजूहात क्या हैं? बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश में, कितनी सदाकत है उसमें। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज़ की मुद्दत मुलाजमत तोसी पर तमाम बार कौंसल पाकिस्तान की जितनी भी हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ कर दिया। मामला ख़त्म समझें। 30 मई को इंट्रा पार्टी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का मामला, और खैबर पख्तूनख्वा ने IMF का प्रोग्राम बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अपना बड़ा बजट पहले पेश कर दिया। अली मीन गंडापुर ने इन्हें मईशत की वो लात मार दी है, यकीन कर जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। SIFC पर एतराज़ क्यों कबूल नहीं? और हुकूमत 57 खरब की मैं बात करूँ, खा गई कैसे, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो आज ओपन टेंट कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा मामला, और तारिक फजल चौधरी की झूठ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पकड़ी गई। लेकिन सबसे पहले लापता अफराद का मामला बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये अहमद फराद केस समेत लापता अफराद केसेस को लाइव दिखाएंगे, और ये मामला इंटरनेशनल बन गया। गार्डियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल इदारों ने शायर अहमद फराद के मामले को आलमी सतह पर बुलंद कर दिया, और लाहौर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी इस मामले में सामने आ गए कि अब हम खुफिया इदारों की बी टीम नहीं बनेंगे, खुफिया इदारों को जवाब देना होगा, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अदलिया को किसी सूरत में झुकने भी नहीं देंगे। उसके बाद फिर उर्दू ज़ुबान में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 9 अहम नुकात का एक बड़ा फ़ैसला, जिसमें सेक्टर कमांडर ISI, सेक्टर कमांडर मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी कानून, दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, इन सब लोगों को 29 मई को ज़ाती हैसियत में बुलाया कि ना आए तो तौहीन अदालत तस्वर होगी। मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस बराह रास्त मीडिया पर नशर, और अहमद फराज का मामला अगर 29 से पहले हल हो गया तो ठीक है, वरना अदालत अगले मामले पे जाएगी। पैमरा की पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज इजाज़त भी दे दी कि कवरेज करें, और हामिद मीर भी इसमें आज शामिल थे, इसमें जो आपको पता है पेशी थी, और उनका भी वहाँ पे केस था। अहम मुकदमात भी थे, और इसमें सबसे ज़्यादा अवामी तशवीश है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, दिखाएं लापता केसेस, बताएं लोगों को हो क्या रहा है। ये अहमद फराज का जो केस था पैमरा के हुक्म से अब इस्तिस्ना इससे मिल चुका है, और तमाम साबिक लापता अफराद जो मिसिंग पर्सन हैं उनके भी मामलात अब मीडिया में सरेआम दिखाए जाएंगे। आलमी अदालत देखें, एक तरफ फ़लस्तीन का जो मामला है, वो इसराइल पर जो हमलों की पाबंदी है, वो पाकिस्तान के तमाम चैनल बराह रास्त दिखा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क की अपनी अदालतों के बारे में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ मीडिया में पहले ही इमरान खान के बयानात ना नशर करने पर, तस्वीर या वीडियो ना दिखाने की सूरत पर तनज़ली का शिकार है पाकिस्तान के लोग, मीडिया देखते ही नहीं। अब अदालती मामलात पर पाबंदी लगी तो ये मीडिया तो बिल्कुल ही फारिग समझे। अब इमरान खान की 30 मई को आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पेशी, वो मामला भी तहरीक इंसाफ ने उस पर रजू किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाज़त, बोलने की इजाज़त, तो इमरान खान को क्यों नहीं? तो बज़ाहिर लग रही पेशी लाइव समात होगी। काजी फायज़ पर भी बहुत बड़ा दबाव है, और मोहसिन अख्तर कियानी ने जो लापता अफराद का मामला लाइव दिखा दिया, तो फिर काजी फायज़ नहीं रोक सकेंगे। उन्हें भी मजबूरन फिर अपने मालिकान के साथ मामला सेट करने होंगे। खान का ये 1 डे मैच होगा, खान 2020 बना देगा इसे। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बयान के बाद देखिए तब्दीलियों की भी बड़ी आवाज़ शुरू होगी। ये जो मामला उन्होंने उठा लिया बहुत बड़ा, उसमें DGISI के लिए नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। वैसे तो देखें इनकी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी एक्सटेंशन 1 साल की हुई थी, जो सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक, लेकिन ये ताहुक्म सानी भी इसमें शामिल था। अब जब तक उसमें कोई नए नाम सामने आ रहे हैं, कोई प्रमोशंस हो रही हैं, और उसकी वजह क्या अदलिया और स्टैब्लिशमेंट का आपको पता है आमना सामने होना है, ये इस वक्त जो बदनामी हो रही है बहुत बड़ी, या ये तब्दीली है रोज़मर्रा मामूलात का हिस्सा होगा। लेकिन मामलात में बहुत सी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। इसी तरह सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को बदलने की बात भी की जा रही है, उन पर भी मामलात हैं, उनकी भी शायद प्रमोशन हो जाए, या बदला जाता है तो तरक्की दे देते हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो केसेस है वो भी आपको पता है जो सियासी विंग करता है, वहाँ भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। और अदलिया चूँकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक स्टांस ले चुकी है, वो पीछे हटने पर तैयार नहीं है, तो इसलिए अब इनके पास रास्ता कोई नहीं।
انہیں راستہ قاضی فیض کی ایکسٹینشن سے نظر آ رہا تھا، لیکن اس توسیع پر بھی دیکھیں انہوں نے قاضی صاحب نے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی ریفارمز پہ بہت ساری باتیں ماضی میں کی تھیں، لیکن اب وکلا کی تنظیموں کی طرف سے، بار کونسلز کی طرف سے، جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر ہے، اسلام آباد بار ہے، سب کے سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں، سندھ بار بھی ہے سوری اس میں، کہ ہم کسی صورت میں، اور سپریم کورٹ میں ججز بھی ہیں وہ بھی، کہ ہم یہ عدلیہ کی آزادی کے لڑ رہے ہیں، ہم قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پہ کسی صورت میں تیار نہیں ہیں۔ اب جس انداز میں یہ کیسز لاپتہ افراد کے اور یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گا، اور اسی لیے خان پر دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ 200 کیسز تو خان پر پڑے ہوئے پہلے سے، آپ کو پتہ ہے، اب مزید کیسز ڈالنے، لیکن عدالتیں اگر کھڑی ہوئی، ججز اگر کھڑے ہوئے اس طرح سٹینڈ لیتے رہے، تو جتنے مرضی کیس بنائے وہ انشاءاللہ میرٹ پر اٹھ جائیں گے۔ لیکن اب جو کیس انہوں نے پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ طور پر قرارداد پیش کر کے نیا ٹریبیونل بنا کے کیس کی ایک الزام شروع کیا کہ عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے لندن پلان کا الزام لگایا، 2 برطانوی اخبارات کو کالم لکھے، اکانومسٹ اور گارڈین کو، ٹیلی گراف کو، کہ جی ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے اگر مجھے میری بیوی کچھ ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر کے انہیں منظور کرایا۔ اندازہ کریں پنجاب حکومت، یہ بالکل وہی سلسلہ ہے جو یحییٰ خان نے شیخ مجیب کے خلاف اگرتلہ سازش تھی، ذرا گوگل پہ پڑھیں کبھی، جنرل ضیاء الحق نے حیدرآباد سازش بنایا کیس، ایم کیو کے خلاف جناح پور کے نقشوں کا کیس بنا، افراسیاب خٹک کے نام اسی طرح پختونستان کا بنا، نواب خیر بخش مری کے نام، مسلح جدوجہد کا ولی خان کے نام، حبیب جالب کے نام، سردار عطا اللہ مینگل کے نام، ان سب کے نام، عوامی نیشنل پارٹی پر پابندی کا معاملہ بنا، اور نواز شریف پر بھی تیارہ کیس مشرف کا، خان پر 9 مئی کا، اور اب یہ جنگل کے بادشاہ کے خلاف پیغامات کا پیغام، اس میں لندن پلان کا بھی ذکر ہے۔ اب خان جیل کے اندر سے بیان دے رہا ہے اور خان کے اوپر کارروائی۔ اندازہ کریں نون لیگ کی حکومت کی اتنی جرت نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا کہ یہ نون لیگ کی حکومت کر سکتی ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ظاہر واردات ہے، ماضی میں بھی ایسے ہو چکا ہے، سرحد میں بلوچستان میں جو آج کے پی ہے، اس وقت کی قیادت پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، اچھا مزے کی بات ہے، بلوچستان میں سے فوج کشی بھی کی اور وہاں جو مخالف حکومت اسے ختم بھی کروایا، باقاعدہ ٹریبیونل بنا کے ولی خان، افراسیاب خٹک، حبیب جالب، ان سب لوگوں کو بالکل عمران خان کے جس طرح ٹرائل چل رہے ہیں اسی طرح ٹرائل چلتے رہے، لیکن سلو کرتے رہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیسز بنانا خود پھانسی پہ چڑھ گیا، اسٹیبلشمنٹ بھی حیدرآباد کے کیسز پہ بعد میں عام معافی کا اعلان کر گئی، ٹرائبیونل توڑ گئی، اور پیپلز پارٹی مزے کی بات ہے آج پھر اسی حکومت کا ایسا ہے جو خان کے خلاف مقدمات بنانے کی منظوری دے رہی ہے۔ اچھا انہوں نے پھر جناح پور کے نقشوں کے بارے میں معافی مانگی تھی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بات بھی اب لکھ کر کہیں رکھ لیں، یقین کریں، یا یہ ویڈیو سنبھال لیں کہ جب یہ نئی مدتیں ملازمتیں ختم ہوگی، نئے لوگ آئیں گے، سارے کے سارے خان سے معافیاں بھی مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے، تحریک انصاف سے بھی مانگیں گے، پاکستان کی عوام سے بھی مانگیں گے، کہیں گے یہ سب کچھ غلط ہوا یا ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، جو سب کچھ جھوٹ تھا مٹی پاؤ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس دنیا کی تاریخ ہے، بڑے بڑے ظالم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑا ظالم آپ کے ذہن میں آئے، سوچیں ظلم کی ہر حد کراس کر گیا ہوگا، لیکن نظام قدرت ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹتا ہے، اور بظاہر ظالم جیتتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا وجود نظر آتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہی خوف ختم ہو، ظالم خود بخود ختم ہوتا ہے آٹومیٹکلی۔ یہ پھر چھوٹی چھوٹی لوگوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں پھر گونج میں بدلتی ہیں، گونج سے وہ نعرے میں، نعرہ انقلاب میں، کیونکہ دیکھیں ڈنڈے کے زور پر آپ جانوروں کو تو قابو کر سکتے ہیں، انسانوں کو نہیں کر سکتے، ایک وقت میں لوگ ختم ہو جائے، لوگوں کی ریزیلینس ختم ہو جائے، وہ نہیں برداشت کرتے۔ اب جتنے بھی بوگس جھوٹے کیسز خان پہ بنائے بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیقات کے، اب اس کی دیکھیں مثال ابھی یہ 9 مئی کے ابھی ایک تازہ مثال جو صنم جاوید کو، اس کے اوپر جو قومی سلامتی اداروں کے آگ لگانے کے ادارے ہیں، ریڈیو پاکستان، ریلوے اسٹیشن، میٹرو اور اکلما چوک، اس طرح شاہ محمود قریشی، پرویز علیہ، سب پہ ہے۔ اب یہ قومی سلامتی کے ادارے بھی نہیں ہیں، تو سازش 9 مئی کی اگر پاک فوج کے خلاف تھی تو یہ تو سارے اب وہ ادارے ہیں جس طرح واپڈا، بجلی کے ادارے ہیں، پولیس کی گاڑیاں ہیں، کنٹینر ہیں۔ اب ان تمام رہنماؤں کے اوپر جو معاملات اگر آپ دیکھیں، یہ تو لوگ بجلی جائے تو واپڈا کے دفتر چلے جاتے، پتھراؤ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اب وہ بھی قومی سلامتی کے ادارے۔ اس طرح اگر دیکھیں تو نون لیگ کی تو پوری ہسٹری ہے، پیپلز پارٹی کی پوری ہسٹری ہے، ہر جماعت کی لبیک کی اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی دیکھیں، ان کی اولاد کی دیکھیں، ان کی پارٹیاں دیکھیں، بلکہ ان کی مریم نواز تو دیکھیں، یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو دہشت گردی، اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگواتی تھی، اندازہ کریں۔ نواز شریف ممبئی پہ ہونے والے حملے پہ، انٹرنیشنل حملوں میں پاکستان کی فوج پہ انگلی اٹھاتا تھا، انٹرنیشنل کورٹ میں ثبوت پیش کیے گئے، ایاز صادق، خواجہ آصف، پرویز رشید، نون لیگ کے، پاکستان کی فوج، ان کے شہداء پہ، ان کے غازیوں پہ، ان کے آرمی چیف پہ، سب کے اوپر الزام لگاتے تھے، لیکن وہ ٹھیک ہے، تحریک انصاف غدار ہے۔ تو پھر قومی سلامتی کا معاملہ کیا ریڈیو پاکستان چلانے پہ ہے یا ان معاملات پہ؟ لیکن اس سے ہوتا پھر کیا ہے، آپ کی تباہی بربادی، رزق کی، جس طرح معیشت کی۔ تحریک انصاف کو توڑنے سے پولیٹیکل کام تو نہیں رکا، انہوں نے تو آج اپنا اجلاس ٹینٹ میں کر لیا اور وہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ پہلے اگر اپنے دفتر میں کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا،
آج جو تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس ہے پوری دنیا نے سن لی, ان کی آواز پہلے سے زیادہ مؤثر ہوگی. ان کی تباہی کا بربادی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ ذرا سنیں کہ ملک دیکھیں کسی صورت میں چلنے کے قابل نہیں. پہلی بات تو آئی ایم ایف قرض دینے کو تیار نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی آج خیبر پختونخوا نے بجٹ بھی پیش کر دیا. اب آئی ایم ایف نے تقریباً انکار کر دینا ہے. پیسے دینے میں آپ کو معجزہ ہی ہو تو ہو, معیشت نہیں چل سکتی, ملک رک جائے گا, ملک کسی صورت میں بڑھ نہیں سکتا. اور اس کے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف نے پیسے کیوں نہیں دینے, اور یہ جو خیبر پختونخوا نے بجٹ پیش کیا یہ انہیں بند گلی میں لے گیا ہے. انہوں نے جو مستی کی ہے ان کے ساتھ فنڈ روکنے کی, آئی ایم ایف کی شرائط ابھی آئی نہیں, خیبر پختونخوا بجٹ پہلے آ گیا. عرب دنیا انہیں جعلی 2 نمبر گولیاں دے رہی ہے, لارے لگا رہی ہے. ریکوٹک میں البتہ 15% کا شیئر خرید لیں گے, سونے کی کانوں کا جو حصہ سعودی عرب کو بیٹا آپ اس میں زیادہ دیں گے اب, اور یہ وقتی طور پہ کچھ پیسے لے کر تنخواہیں پوری کر لیں, کیونکہ حالات یہ ہیں کہ ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہے. اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے کہ ابھی دیکھیں 85 ارب کی گندم کا ٹیکہ لگایا, دبئی لیکس میں 12 ارب کا ٹیکہ, سالانہ 48 ارب کا سائمال کول پلانٹ سے, اور ایس آئی ایف سی سے جس پر یہ بات نہیں کرنے دینا چاہتے, حالانکہ صرف ایک کونسل ہے جیسے بزنس کونسل ہے, اس میں جو وارداتیں ہیں کہ مقامی بینکوں میں اب ہو کیا رہا ہے, 22% شرح سود پر دھڑا دھڑ یہ لوگ لے جا رہے ہیں سود. لوکل جو مقامی بینک ہے پاکستان کے, اس سے بینکوں کو تو بظاہر اربوں خربوں کا فائدہ ہو رہا ہے, بینکوں کے شیئرز کی قیمت بڑی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں دیکھوں کا اضافہ بھی ہے, لیکن اس میں حکومت جو صرف 10 مہینے میں ان کی بات کر رہا ہوں, نگران حکومت اور اسے ملا کے 58 کھرب, ذرا سوچ لیں کتنا بنتا ہے, میں اربوں کی نہیں, ذرا کیلکولیٹر پہ انگلیوں پہ کر کے دیکھیں, یہ 58 کھرب پاکستان کی قوم نے ادا کیا. ڈان اخبار کی پوری رپورٹ ہے اس پہ, اسٹیٹ بینک کی طرف سے اعداد و شمار ہے. اب ایک تو کرنسی کی ویلیو بھی گرتی جا رہی ہے, ڈالر کا ریٹ بھی ہے, پھر اوپر سے صرف جولائی میں آپ دیکھو, جولائی 2023 سے لے کے اب اپریل 2024 تک انہوں نے 58 ارب سود انہوں نے کتنا دیا, 55 ارب کھرب, اور 3 کھرب کا ابھی بھی گردشی قرضوں میں نقصان. اب جہاں نیت صاف ہو پھر وہاں معاملات تو پھر خود ہوں گے. اب کے پی کی حکومت کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, آج ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, یقین کریں اتنا بہترین بجٹ, اور یہ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت, حالانکہ وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, پہلی دفعہ وہ چیف وزیر اعلیٰ بنے. آج اجلاس ہوا, چیف سیکرٹری تھے, اس میں سارے انتظامی لوگ تھے, اور مزمل اسلم نے بھی اس میں بڑا بہترین کام کیا ویسے اس میں. اب 2024-2025 کا جو بجٹ ہے, بجٹ کا نام انہوں نے اپنا بجٹ کے نام سے ٹویٹس بھی چل رہی ہیں بہت ساری, اس میں جو مجھے سب سے بہترین چیز ہے کہ وہ تمباکو کمپنیوں کی آمدنی, دیکھیں سارا تمباکو 80% تمباکو خیبر پختونخوا میں سے نکلتا ہے. وہاں پہ کسانوں کی بجائے تمباکو کی کمپنیوں پر لگائیں گے یہ 600 ارب کا ٹیکس. آپ کو پتہ ہے یہ 3 کمپنیاں صرف بچا رہی تھیں. اب پراپرٹی ٹیکس بھی کم کیا گیا, کاروبار والوں کو اس میں سہولت بھی دی گئی اس بجٹ میں. احساس روزگار نوجوان ہے, اس میں 12 ارب انہوں نے رکھا ہوا ہے. اسی طرح احساس اپنا پروگرام ہے, اس میں 3 ارب رکھا ہوا ہے. 5 ارب باقی انہوں نے باقی سبسڈیاں دی ہوئی ہیں, سڑکوں کی تعمیر ہے, اس میں موٹر ویز ہیں, تعمیراتی کام ہے, ہائیڈرو پروجیکٹس ہے. سب سے اچھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے 35 ارب, اور جو ابتدائی تعلیم ہے یہ سب سے مجھے ان کا بہترین ہے, 326 ارب کا بجٹ انہوں نے ابتدائی تعلیم. صحت کے لیے 232 ارب, اور 10 ارب کی ادویات, اور صحت کارڈ کے لیے اب 20 لاکھ ہو گئے, اور پناہ گاہوں کے لیے 60 کروڑ. بڑا بہترین یقین کریں بجٹ. ان حالات میں جب انہیں وفاق پیسے نہیں دینے کو تیار, ان کا حق چھین لیتے ہیں, ان کو آٹا تک نہیں دینے دیتے. مطلب آپ دیکھ لیں آٹے کے ٹرک پنجاب سے پھنسے ہوئے وہاں, اوپر سے وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ بنایا, بڑا شاندار کام. جیسے میں نے کہا مزمل اسلم کا بھی اس میں بڑا اچھا کام ہے, اور اتنی مشکل سے انہوں نے کام یہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کس طرح یہ مینیج کر رہے ہیں. آئی ایم ایف البتہ دوسری طرف دیکھیں پھنسے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا نے اپنا وہ یکا لگا دیا ہے پہلا بجٹ پیش کر کے, اب یہ پھنس گئے. اب آئی ایم ایف نے کن شرائط پہ کرنا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے وفاق کو کہا ہے آپ نے ڈسٹریبیوشن جو کرنی ہے صوبوں کو وہ کم کرنی ہے, ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے پہلے دعا تھا کہ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے. یہ سوچ رہے تھے پہلے وفاق کا بجٹ آئے گا, پھر پنجاب کا آئے گا, جو بچ گیا خیبر پختونخوا کو دیں گے, وہاں عوام غصے میں تحریک انصاف کو گالیاں دے گی. لیکن انہوں نے اپنی طرف بہترین کام کر دیا. بہرحال اب خیبر پختونخوا کے بجٹ کے اناؤنس کرنے کے بعد معاملات تو ان کی شاید اب اور مزید خراب ہوں. آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا, بند گلی میں چلے جائیں گے, مشکل سے پھنسیں گے. ایس آئی ایف سی میں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے 50 سالوں میں سب سے بری ترین انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اور معاملات ان کے کسی طرح کنٹرول میں, کوئی دنیا سے پیسہ نہیں مل رہا, آگے کام چل نہیں رہا. قرضوں کی انہوں نے ابھی 24-26 ارب دینا ہے اس سال, اور بڑے مسائل جو ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. چلنے کو کوئی کام تیار نہیں, کبھی چین جا رہے ہیں, کبھی عرب امارات جا رہے ہیں, کبھی سعودیہ جا رہے ہیں, اب اور کہاں جائیں گے, اور ہندوستان کے پاس تو جا نہیں سکتے. تو ایسے حالات میں کام ان سے چلے گا نہیں, انہیں مڑ توڑ کے جانا پڑے گا ڈیالہ. اسی لیے وہ بھی مصطفیٰ کمال اور ایم کے ایم کی طرف سے جو مفاہمت کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ناشتہ لے کے جائیں, ان سے ملیں, ان سے بات کریں. خان ناشتہ نہیں کرتا ویسے صبح کا, وہ 11-12 بجے روٹی کھا لیتے اس سے لیکن خان کے پاس جائیں, منت ترلا کریں, ہوگا یہی.
یہ سارے کیسز بنا لیں، اپنا زور لگا لیں، جو کرنا چاہیں کر سکیں، اس کے بعد آخر میں معاملہ ادھر ہی آنا ہے کہ چلو اڈیالہ چلو، ہونا وہی ہے آخر میں، اور پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس کے بعد میرے 2 انشاءاللہ امید ہے انٹرویوز ہیں، 2 لوگ جو شوکت بسرا اور شندانہ گلزار دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں تحریک انصاف کے متعلق۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔